बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वजूहात शायद कुछ और भी हों, लेकिन बुनियादी वजह जो एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं जान चुका हूँ, अमरीका, बरतानिया और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की का, वो यही है कि उन्होंने अपने ज़हानतों की भी कदर की है और दुनिया भर से ज़हानतों को भी अपने अपने मुल्कों में समेट लिया है। पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में शामिल है जिसको अल्लाह ताला ने जिस तरह बेइंतहा कुदरती वसाइल से नवाजा है, वहाँ उसको कमाल की ज़हानतों से भी नवाजा था और नवाजा है। लेकिन बदकिस्मती से हम शायद इस हवाले से नाक़दर वाक़ हुए। हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की भी कदर नहीं की, वसाइल की भी कदर नहीं की। इसलिए बाज़ औक़ात वो कुदरती वसाइल हमारे लिए गनीमत की बजाय मुसीबत बन जाते हैं और हमने अपनी ज़हानतों की भी कदर नहीं की, इसलिए आज हम दुनिया के मोहताज हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या ज़हानतें थीं जो कि इस वक्त बैरूनी दुनिया के काम तो आ रही हैं लेकिन पाकिस्तान के काम नहीं आ रही है, और क्या पाकिस्तान का माहौल हमने इस तरह बना दिया है कि हम उसमें उन ज़हानतों को वापस ला सकें, और क्या इस मुल्क में और इस हुकूमत में और इस रियासत में ये सलाहियत है कि नहीं कि ये मुस्तक़बिल में जन्म लेने वाली ज़हानतों से भी इस्तिफ़ादा कर सकें। एक जो हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साकिब निसार साहब ने, साबिक़ चीफ जस्टिस ने उनको बहुत मशहूर कर दिया, और अब जो रही सही कसर है वो पंजाब हुकूमत पूरी कर रही है। वो बानी सदर है PKLI के। और दूसरे हमारे मेहमान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ख़ुद दानिश्वर हैं, दानिश की कदर करना जानते हैं, आलिम फ़ाज़िल आदमी हैं, और इल्मी शख्सियात से जितने ये वाकिफ़ हैं शायद पाकिस्तान में बहुत कम शख्सियात उससे वाकिफ़ होंगी। जनाब अंसार अब्बासी साहब, हमारे दोस्त और उस्ताद, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उन लोगों की सफ़ों में शामिल हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में पैदा होने वाली ज़हानतों की कदर करना जानते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के दौरान अमेरिका से जॉइन हमें करेंगे अपना के सदर जनाब डॉक्टर नसीम शेखानी साहब भी। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सईद अख्तर साहब, हम ख़ुद भी आपसे शर्मिंदा हैं जो सलूक आपके साथ किया गया, लेकिन पहले तो ये बताइए कि आप अमेरिका में क्या करते रहे? अमेरिका का बड़ा लंबा जर्नी था। मैंने अपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी से। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। वहाँ पे मैंने पहले मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया, और येल ने मेरा एक्चुअली सोचने का अंदाज़ बदल दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक रिसर्च होती थी। हर आदमी इस चीज़ में लगा हुआ था कि मैं फ़लाने DNA पे काम कर रहा हूँ, RNA पे काम कर रहा हूँ। हमारे लिए बिल्कुल एक चाइनीज़ लैंग्वेज थी। वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों ये वेस्टर्न नेशंस जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, बिकॉज़ वहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक रिसर्च का कल्चर था। और बाद में जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि ये तो वो चीज़ थी जो अल्लाह ने हमें इनकम्बेंट की थी और हमने उसको छोड़ दिया। मतलब मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मुसलमान के 5 फ़राइज़ हैं, लेकिन तुम्हारे 6 फ़राइज़ हैं और रिसर्च तुम्हारा फ़र्ज़ है। फिर वहाँ से मैं जब फ़ारिग हुआ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का, वहाँ पे मैंने जिस चीज़ पे फोकस किया वो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, पब्लिक हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं उनके अंदर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इवन दो बाद में मैं सर्जन बना, मेरे अंदर शेल जो है वो सर्जन का है, लेकिन कोर में अंदर अभी भी एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की। वहाँ से मैं न्यूयॉर्क गया, वहाँ 6 साल मैंने अपना यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट सर्जरी की ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर मैं टेक्सास मूव हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे चेयरमैन था टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। ये लबक में एक यूनिवर्सिटी जिसमें तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स हैं। और फिर जब मैंने पाकिस्तान आने का प्लान किया तो आने से पहले मैंने एक फ़ेलोशिप की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में, जो कि ट्रांसप्लांट का मक्का कहलाता है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट की ओरिजिन हुआ और सैकड़ों नामी ग्रामी ट्रांसप्लांट सर्जन्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुए दुनिया के। और वहाँ जिस स्पेशल चीज़ पे मैंने फोकस करने के लिए गया था वो था लबलबे का ट्रांसप्लांट, जो कि एक बड़ा नई चीज़ थी उस ज़माने में, और बच्चों का ट्रांसप्लांट वो भी मेरे लिए थी। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया। फिर मैंने यहाँ पाकिस्तान क्यों आया, अमेरिका क्यों छोड़ा? वहाँ इनकम कम थी, इधर ज़्यादा इनकम का गुंजाइश थी? जी देखिए, बात ये है कि लाइफ में जब इंसान को सब चीज़ें मिल जाती हैं, इंसान की क्या रिक्वायरमेंट्स,
آپ کو اچھا گھر مل گیا، اور بڑا گھر مل گیا، اس سے بھی بڑا گھر مل گیا، گاڑی لے لی، اس سے بڑی گاڑی لے لی، بینک بیلنس ہو گیا، پیسے آ گئے، آئی ایم آلسو پائلٹ، میرا اپنا جہاز. تو اب انسان پھر اس کے بعد امریکہ میں آپ کا اپنا جہاز تھا؟ جی. تو انسان پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اینڈ دین واٹ. تو پھر یہاں اس پوائنٹ سے وہ مٹیریل چیزیں جو ہیں وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک بڑے مقاصد. اس میں جو میرے ساتھ جو سب سے بڑا روحانی جو ایکسپیرینس ہوا، اور میں اسی لیے اپنے آپ کو نیو مسلم کہتا ہوں، کہ ہمارے ٹاؤن سے کوئی 60 مائلز اوے ایک بہت بڑی ایئر فورس بیس تھی، جس میں کہ جب یہ لوگ فرسٹ گلف وار میں امریکنز گئے سعودی عربیہ، تو وہاں پہ میسو اسلامک کنورژن ہوا. اور جب یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے اور میں ان کو دیکھتا تھا، ان کے بیہیویئر کو دیکھتا تھا، تو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوتی تھی. تو پھر جب میں نے ان کو پروب کیا کہ بھئی تم کیوں اس طرح سے بیہیو کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے. تو دیٹ ایکچولی لیڈ ٹو مائی انٹرسٹ ان قرآن. اور پھر جب میں نے قرآن پڑھا تو پھر مجھے ایک چیز بڑی کلیئرلی سمجھ میں آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین کو بہت کمپلیکس بنا دیا. میں نے دین کو بڑا کلیئرٹی آ گئی میرے اندر. بڑا سمپل دین ہے ہمارا، جو میں نے امریکہ میں رہ کے سمجھا. ایک کہ اللہ نے جس کو کہا ہے وہ کر لو، جس سے منع کیا سو رک جاؤ. دو، مخلوق کی خدمت کرو. اللہ کو راضی کرنا ہے تو مخلوق کی خدمت کرو. یہ وہ جذبہ تھا جو مجھے پاکستان لے کے آیا. اور وہ چونکہ اس پوائنٹ پہ جب ہر چیز سے آپ سیچوریٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی میننگ لیس ہو جاتی ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی، آپ کے پرکس کیا ہوں گے. تو پہلا شوق جو مجھے لگا، جو امریکہ میں کبھی بھی اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جو یہاں پہ پیئنگ پیشنٹس تو آ سکتے تھے، نان پیئنگ پیشنٹس کا، چونکہ شفا واز اے پرائیویٹ ہاسپٹل. تو وہ میرے لیے ایک بڑا تکلیفی تجربہ تھا. وہاں پہ پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی جو بھی مریض آئے اس کو روکنا نہیں ہے ہر حال میں. تو یہ ایک شارٹ جرنی تھا. اور وہاں پہ اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ بنا، جس نے اب تک 1.5 لاکھ لوگوں کو وہی ٹریٹمنٹ دی ہے، غریبوں کو، جو ہم اب تک امیر لوگوں کو دے چکے. اچھا، یہ انصار آبادی صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے مجھے، لیکن یہ ڈاکٹر نسیم شیخانی صاحب جو کہ صدر ہیں ایسوسیشن آف پاکستان فزیشین آف نارتھ امریکہ اپنا کے، تو وہ امریکہ میں ڈاکٹروں کی صورتحال کو بھی بہتر جانتے ہیں، اور میرے خیال میں ڈاکٹر سعید اختر صاحب کے کیس سے بھی واقف ہیں کہ یہ ادھر کیا کرتے ہیں. تو ذرا ان کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر سعید اختر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس کا وہاں پہ آپ جیسے اور آپ کے ایسوسیشن میں جو باقی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کیا میسج لیا ہے؟ بیسیکلی تو بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز آف اینڈ آن پاکستان جاتے ہیں، اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آرڈر پہ ایک بندہ صحیح طرح کام کر رہا ہے، آپ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر واپس اس کو لے آتے ہیں. اور یہ کافی سٹریس ہے ہماری آرگنائزیشن میں اس چیز پہ. اور بہت سارے لوگ، جیسا بھی ہماری اسٹریٹجک میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں نی جرک ری ایکشن کے حساب سے لوگوں کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل ہی انفیوریبل بات ہے. اور کافی لوگ جو کہ جانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے لیور اینڈ کڈنی انسٹیٹیوٹ میں سائن اپ کیا تھا، انہوں نے بھی بیک آؤٹ کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ بھئی یہاں وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان جاتے ہیں تو ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی مریضوں کو، اور جو بھی اس میں انڈیجنٹ پیشنٹ ہیں، جو کہ غریب پیشنٹ ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہیلپ کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ زیادہ تر پیشنٹ اورینٹڈ اور کیا کہتے ہیں جو میڈیسن اورینٹڈ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو بڑے لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور دل برداشت ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وزٹ کرنے تو میں چلا جاؤں گا، کام میں نہیں کرنا چاہتا. تو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں جو یعنی ڈاکٹر سعید صاحب کی یہ بات درست ہے کہ کچھ آپ کے اور ڈاکٹر جو ان کے انسٹیٹیوٹ میں آ رہے تھے تو ان کے ساتھ سلوک کو دیکھ کے انہوں نے اپنا پاکستان آنے کا ارادہ ترک کر لیا؟ جی اچھا، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سعید صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ میں تقریباً ان کو 10 سال سے تو جانتا ہی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ادھر آ کے قربانی دی ہے یا کہ نہیں، ادھر آ کے اپنے سہولت کو قربان کر دیا ہے، اور یا کہ ادھر کوئی زیادہ ان کو مراحت ملنے تھے یا زیادہ اختیار ملنا تھا؟ میرے خیال میں مراحت تو نہیں ہے، وہ تو پیشن ہے ان کا. اور ایک آدمی ہے وہ شفا میں جاتا ہے، پھر حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو ایک طرح سے ایک وطن کی محبت ہے، اس کے ساتھ وہ کام کریں. اس میں پیسہ جو اور دوسری چیزیں ہیں وہ سیکنڈری ہیں. گول یہ ہے کہ بھئی
آپ کا ایک بندہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، کڈنی کرتے ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو اس میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. اور سعید صاحب اس مقام پر ہیں کہ اگر وہ یہاں آئیں تو وہ جتنا پاکستان گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے اس سے 10 گنا کما سکتے ہیں وہ یہاں پیسوں کی جہاں تک تعلق ہے. تو یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ بھئی وہ اٹ از دا پیشن ہی ہے، پیشن ہے ان کا، اور ان کا دل ہے کہ بھئی یہ کام مجھے کرنا ہے. تو آپ جو ہے ایسے آدمی کو جو ہے اس طرح سے کریں گے تو وہ دوسرے لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب امریکہ میں ہو تو یہاں سے 10% زیادہ کما سکتے ہیں، 10 گنا زیادہ. ہاں جی. اور ظاہری بات ہے زندگی بھی وہاں پہ نہ یہ ہماری طرح کے شہروں کی حالت ہوگی، نہ یہ تکلیفیں ہوں گی، اور وہ ایک پرتعیش زندگی ہوگی. ہاں نہیں، بیسیکلی تو یہ ہے کہ بھئی پاکستان کا اپنا ایشوز ہیں. جب کہ ہم جاتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کراچی میں ایک اسپتال کو ہیلپ کر رہے تھے وہ اورنگی میں، تو وہاں بس پہاڑی، وہ ایک کٹی پہاڑی ہے، اس پہ جا رہے تھے تو وہاں فائرنگ شروع ہو گئی. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ 2 دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ لاسٹ ٹائم. تو یہ کہ اب یہ تو وہاں روٹین ہے، تو آپ کو اگر کام کرنا ہے تو یہ چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم شیخانی صاحب. انصار بھائی صاحب، مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ میرے سامنے بھی ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ آپ نے کیا تھا، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو آپ نے کس طرح پایا؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب سے ویسے کہتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ لوگوں کا بہت ہی دکھ ہوا. یعنی کہ جو لوگ پیورلی وہی جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پیشن کے ساتھ اور صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اور کس قسم کی زندگی جیسے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا چھوڑ کے پاکستان آئے. اور ہم اتنے انفارچونیٹ قوم ہیں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور صرف بہت کچھ ہوا، اور بلکہ ہمیں تو خطرہ یہ تھا ایٹ ٹائمز کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگوا دیں. انہوں نے ان کا کیس چیف جسٹس آف پاکستان نے، آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ان کا کیس جو پروونشل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی بھیجا، اور یہ بھی ان کو تھریٹ کیا کہ نیب کے حوالے بھی کر دیں گے، ECL کے اوپر نام لکھ دیا. مجھے آپ بتائیں کہ اس اسٹیچر کا شخص امریکہ چھوڑ کے صرف خدمت کرنے کے لیے، اور مقصد کیا تھا کہ لیور ٹرانسپلانٹ آپ دیکھیں، اور یہ جو کڈنی مہنگے ترین علاج ہیں، مقصد یہ تھا کہ مفت علاج غریبوں کا ہونا چاہیے. اور اسی لیے انہوں نے شفا کو چھوڑا. حالانکہ شفا میں آپ نے 1.5 لاکھ بلکہ 1.5 لاکھ لوگوں کا علاج کیا، اس لیے کہ چونکہ بہت زیادہ مرض ہے پاکستان میں. تو مقصد یہ تھا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ان جیسے شخص کے ساتھ اس طرح کا رویہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان روز ان کو بلا کے ہیوملیٹ کریں گے، تو مجھے بتائیں یہ میسج کیا جائے گا دنیا میں. اچھا صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہوا. آپ مجھے بتائیں یہ جو وائس چانسلرز، پروفیسرز کو ہتھکڑیاں، ابھی آپ کے KPK کے پروفیسر PhD پروفیسر، ان کو نیب نے پکڑ کے اندر ڈال دیا. کس بنیاد کے اوپر؟ بالکل مطلب ہے کہ کوئی کیس ہوتا ہی نہیں نیب کی. تو جو دیکھیں نیب زیادتی کرے وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے، عدالت میں لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کس بنیاد کے اوپر آپ سو موٹو لے کے اور چونکہ ایک مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے آپ کا، اور کہ جی نہیں اس شخص کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے. نہیں انصار بھائی صاحب، ایک تو یہ کہ ابھی چلے اگر حکومت کر رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی، تو وہ تو PTI ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کی ہر چیز ان کو بری لگتی ہے. شہباز شریف نے ان کو زمین دی تھی، یہ غلطی کی تھی. ثاقب نثار صاحب کو ان سے کیا دشمنی تھی؟ اس نے ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا ہماری ذہن کو بھی مزمحل کر دیا. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دیکھیں چیف جسٹس جو ہوتا ہے نا وہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی ملک میں اگر اتنا بڑا اسٹیچر ملے، مجھے ویسے بالکل سمجھ نہیں آئی. لیکن جس طرح میں نے پڑھا بھی اور مجھے پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ان کے اپنے دوست تھے جو چیف جسٹس کے بھی دوست تھے، تو ان کے گھر چلے گئے، تو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی جو کہ بڑی پازیٹیو ڈسکشن تھی، اور یہ کہ بلکہ PKLI کو بڑا سپورٹ کیا جائے گا. تو اسی دوران ان کے چھوٹے بھائی آگے جو کہ ڈاکٹر تھے، خود بھی ڈاکٹر ہیں سروسز ہاسپٹل میں میرا لاہور میں.
تو ان کو PKLI کی بات پسند نہیں تھی. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, اچھا انہوں نے جس قسم کی جو ٹون مطلب رکھی اور ان کو کرٹیسائز کیا, تو ود ان نو ٹائم چیف جسٹس جو ہمارے اس وقت تھے, سابق چیف جسٹس, انہوں نے ان کے بارے میں بالکل یو ٹرن لے لیا اور ان کو اس طرح سے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ وچ از انبلیویبل, جس کے اوپر نیازی صاحب نے بھی لکھا, بابر استار نے بھی لکھا, بہت سے لوگوں نے لکھ چکے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی سول سرونٹ یا کوئی اور شخص اس طرح کا کام کرے تو اس سے پوچھا جاتا ہے. اب تو پوری دنیا نے یہ بتا دیا نا, اس وقت بھی عدالتیں ہیں ہماری, کیا ایسے شخص کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ تو مجھے پتہ ہے گریز کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ بابر ستار صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اور نیازی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے, یہ درست ہے کہ یہ ایبسلیوٹلی درست ہے. اچھا, ان کے گھر پہ اس طرح تھا اور ان کے بھائی آ گئے, اس کے بعد ان کا موڈ خراب ہو گیا بہت شدید, اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ میں ابھی آپ پہ سو موٹو کروں گا اور میں چیف سیکرٹری کو بھی کال بلاؤں گا اور ہیلتھ سیکرٹری کو بھی بلاؤں گا اور میں شہباز شریف صاحب کو بھی بلاؤں گا. ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس افسوسناک صورتحال پہ ہم ذرا بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا, چونکہ خود بھی قانون کی دنیا سے تعلق ہے, کہ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ذاتی تعصب کا شکار ہو کے اس ملک کے کسی شہری کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس دروازے کو کٹکھٹائے گا, لیکن اگر اس دروازے پہ بھی بعض اوقات اس طرح کے لوگ فائز ہو سکتے ہیں تو پھر ہم جائیں تو کہاں جائیں. ایک مختصر سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, ایک تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے, کیا اس منصب تک بھی ایسے لوگ پہنچ سکتے ہیں پاکستان میں جو اتنے چھوٹے کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے آئین میں جتنے حقوق ہیں یہ سارے کے سارے کوالیفائیڈ ہیں یا وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں خاص حالات میں. مثال کے طور پر رائٹ ٹو لائف ہے, زندہ رہنے کا حق ہے, وہ عدالت لے سکتی ہے مقدمے کے بعد. اسی طریقے سے رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے اس میں بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں. جو بین الاقوامی معاہدے ہیں سارے انٹرنیشنل لا کے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, سول پولیٹیکل رائٹس ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سارے حقوق دنیا میں جو ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے, ختم بھی کیا جا سکتا ہے. ایک حق ایسا ہے انسان کا جس کو کسی صورت میں ختم نہیں کیا جا, وہ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی, عزت کا رائٹ. قرآن مجید سے شروع ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ ہم نے انسان کو, آدم کے بچیوں کو عزت دی ہے. انہیرنٹ ہے, کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے, کسی نے ہمیں کنفر نہیں کیا ہے, ہم لے کے آئے ہیں. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 414 بھی یہ کہتا ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بھی یہ کہتا ہے. یہ واحد رائٹ ہے. ایون کلر ہے, قاتل ہے, پرائم منسٹر ہے, ریپسٹ ہے, چور ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہر ایک کا ایک جیسا ہے. کجا کے اس کو عدالتیں لیں. پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے کہ جس ڈاکٹر صاحب اپنے صافی صاحب آپ ڈائلیما دیکھیں 184(3) 183 جو ہے 84 کا دفعہ 3 جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں, وہ ہے اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے چیپٹر 2 میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور ان کے نام کے اوپر جو ہے انسان کی تذلیل کی گئی. بس وہ کہ اور وہ بھی کیسے انسان کی, اچھا ہر ایک کی, میں اللہ میں نہیں جانتا, میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, ہر ایک انسان کی وہاں, لیکن ظاہری بات ہے کہ کیسے کہ جو اس ملک کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے واپس. یقیناً اور بڑے بڑے شرفاء کی ہم جن کو ظاہری طور پر جانتے ہیں کہ جن کی دیانتداری کا میں قسم اٹھا سکتا ہوں, میں ان کی نہیں اٹھا سکتا قسم, اور میں بلکہ بتا سکتا ہوں کہ نہ چھوڑیں ان باتوں کو. ایسے لوگ جو سوائے اس کے کہ ضمیر کے لیے ملک کی محبت کرتے تھے, ان کی تذلیلیں اللہ معاف کرے. ہمارے ایک سینئر ترین جرنلسٹ پرابلم جی نقی صاحب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ کہتے ہیں نا کہ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی, اگر کعبہ پاک سے کفر نکلنا شروع ہو جائے اسلام کہاں جائے گا؟ اگر سپریم کورٹ سے جو ٹیمپل آف جسٹس ہے مجھے کوئی پریشانی میں کہاں جاؤں گا, وہیں جاؤں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, کیا ہمارے سسٹم میں ایسا ہی کوئی گنجائش ہے ہمارے عدالتی نظام میں کہ 100 موٹو اس کا بھی لیا جائے
کہ اس ادارے کو، ملک کے سب سے بڑے باوقار ادارے کو ایک شخص نے اگر اس طرح مس یوز کیا ہے تو اس سے بھی کوئی باس پرس ہو؟ یہ گنجائش ہے ہمارے سسٹم میں؟ یہ ایک میگا سوال ہے. اچھا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اصول دنیا کا یہ ہے، پولیٹیکل سائنس اور دستوری قوانین کا، کہ پاور جب ایک آدمی کو ملے گی تو وہ کرپٹ ہو جائے گا. لارڈ ایکٹن کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. اس لیے دنیا میں حکومت کی جو پاور ہوتی ہے اسٹیٹ کی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایگزیکٹو کو الگ پاور دی جاتی ہے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی، لیجسلیچر لا بناتی ہے، جوڈیشری امپلیمنٹ کرتی ہے. پاکستان میں یہ بیلنس آف پاور یا سپریشن آف پاور جسے ہم کہتے ہیں، یہ ختم کر دیا ہے. یہ عدالتوں میں کیسے؟ پہلے عدالتیں ایگزیکٹو کی انگوٹھے کے نیچے تھیں. جسٹس منیر مارشل لا لگنے سے پہلے کراچی میں موجود تھا کہ ایوب خان مارشل لا لگائے گا اور میں وہیں کورٹ بلا کے ٹھپا لگاؤں گا. اور جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ جب سے چودھری افتخار صاحب کی موومنٹ، میں بھی بڑی عزت سے کہتا ہوں کہ میں موومنٹ کا حصہ تھا، میں نے موومنٹ میں بڑے ڈنڈے کھائے ہیں، خوش ہے ہم بات ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ پینڈولم ارریشنلی دوسری سائڈ پہ چلا گیا. اس وقت پرائم منسٹر پی ایم نہیں تبدیل کر سکتا، اپنا ٹینیور نہیں بچا سکتا، اور پالیسی نہیں بنا سکتی ایگزیکٹو. لہٰذا ایگزیکٹو از فنش. پارلیمان لا بنائے، 342 یا 72 جو بھی لوگ ہیں وہ بیٹھ کے لا بناتے ہیں. اپر ہاؤس بھی ہے، ملک کو ول تو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک جج محترم ہمارے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے، وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. سو مچ سو کہ کسی ترمیمی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کر دیا ہے کہ آئین کی ترمیم بھی جو ہے اب پارلیمان کا الٹیمیٹ حق نہ ہے. یہ ہم طے کریں گے کہ آپ ترمیم آئین کے فنڈامنٹل اسٹرکچر کے خلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ پوری دنیا کے 200 ملکوں کے آئین میں سیکنڈ ملک ہے. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایگزیکٹو ختم ہو چکی ہے، لیجسلیچر ختم ہو چکی ہے، رہ گئی جوڈیشری. جوڈیشری اپنی اپائنٹمنٹس لے کر ڈسپلن جو کرنا ہے وہ خود کرتے ہیں. پاکستان کی آئین نے اس کا حل بتایا تھا 209 کے تحت کہ آپ ان کا ریفرنس کریں گے. ریفرنس سننے نہیں جاتے. محترم ثاقب نصاب، محترم تو میں ادب سے کہہ رہا ہوں، دل تو بالکل نہیں کرتا، ان کے خلاف 2012 کا ریفرنس میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جس میں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے مجھ سے میرے سامنے اس نے کرپشن پیسے مانگے تھے. اب وہ پڑا ہوا ہے، وہ کوئی نہیں سنتا. بے پناہ ریفرنسز پڑے ہوئے ان چیزوں کے خلاف، وہ کوئی نہیں سنتا، کیونکہ انہوں نے خود اس دوران بھی ایک شخص نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ وہی آدمی تھا. اب حل کیا ہے؟ لیٹس موو. حل یہ ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی سپریشن آف پاور کو بحال کیا جائے. اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ججوں کی اپائنٹمنٹ وہ لوگ کریں جو تنخواہ دیتے ہیں. ٹھیک. پارلیمان کو ججوں کو اپائنٹ کرنا چاہیے، اور ججوں کا ڈسپلن بھی پارلیمان کو کرنا چاہیے. یہ دنیا کے 80% ملکوں میں قانون ہے، یہی انکلوڈنگ انڈیا. انڈیا میں دونوں سسٹم ہیں. یہ جب تک نہیں ہوگا، اب اس وقت پاکستان میں پارلیمان بالکل ٹرمپلڈ ہے، ایگزیکٹو بالکل ختم ہے. یہ پینڈولم اتنا گیا ہے دوسری طرف کہ پاکستان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہیں نہیں ہوا ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا، جی، اور کوئی چیف جسٹس اس لیول تک نہیں آیا ہوگا جس تک ثاقب نثار صاحب آ گئے تھے آپ کے معاملے میں. یہ جو پورا عرصہ گزرا، کیسے گزارا یہ وقت؟ کبھی یہ خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے پاکستان؟ بالکل بھی نہیں، ناٹ فار 1 سیکنڈ. دیکھیے، میں جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت میرے اوپر ہے وہ ہے کلیئرٹی آف تھاٹ. دیکھیے، میں یہ بڑا کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ جب آپ اللہ کی خاطر نکلیں گے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو آزمائشیں آئیں گی. اور میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جس دن یہ پہلی دفعہ سو موٹو ہوا تو میں اپنی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو اس وقت وہ میری وائف کی، ہمارے کچھ کالیگز کی پکچرز فلیش کر رہے تھے کہ جی بہت تنخواہیں لے لیں وغیرہ وغیرہ. تو کئی نمازیوں نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو فار اے ویری اسپلٹ سیکنڈ آئی فیلٹ ویری ہرٹ. لیکن پھر مجھے ہنسی آ گئی، اور ہنسی میں مجھے اس لیے آ گئی، میں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے نادان لوگ ہیں کہ ان کو ایکچوئل ٹروتھ بھی نہیں پتہ، مگر انہوں نے اپنے مائنڈ میں یہ فیصلہ دے دیا. یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے جو پہلے قدر کرتے اس دن انہوں نے آپ کا سلام کیا کچھ لوگوں نے. اور پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے، اور میں نے سوچا کہ دیکھیے مکے کا پلا بڑا شخص، ساری زندگی وہاں گزار دی، 40 سال امین اور صادق کا لقب انہوں نے دیا.
اور جس دن اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ. تو دیکھیے میرا مائنڈ میں جو سب سے بڑی چیز جس نے سارے ایشو سے مجھے ڈیل کرنے میں بڑی اسٹرینتھ دی، وہ میرا فیتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے راستے پہ. دیکھیے قرآن کی بڑی کیٹاگوریکل یہ آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انفس میں فزیکل جان بھی ہے اور عزت نفس بھی ہے اس میں. تو میں نے کہا جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تو یہ تو چیزیں آئیں گی، اس میں کوئی ڈیبیٹ اور ڈسکشن نہیں ہے. تو وہی اللہ جس کے خاطر میں نکلا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت تک کو سمجھتا ہے. تو میرا مائنڈ یہ اس میں ایبسولوٹ کلیئرٹی اس طرح سے آ گئی مجھے کہ جب اللہ کے رسول ہی سے گزر سکتے ہیں. پھر مجھے یہ چیز یاد آئی کہ اللہ کے چونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور کتنا بڑا ان کا مشن تھا. ان کا طائف کا سفر مجھے خیال آیا. پھر شیب ابی طالب میں 3 سال اینڈ مائنڈڈ کہ شیب ابی طالب واز نو ایئر کنڈیشن ویلی، پتے کھا کے اور چمڑا ابال کے پیتے تھے وہ. تو میں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول ایک کسی بھی کام کے لیے نکلے اور ایک بڑے کام، اوبیسلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے لیکن وہ گائیڈ ہے میرے، تو میں نے کہا کہ اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے. تو میں آپ کو ابھی اس وقت اللہ کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں کہ اس انٹائر ٹائم میں فار ناٹ 1 سیکنڈ مجھے کبھی کوئی ڈپریشن ہوا یا تکلیف پہنچی. تکلیف تو اوبیسلی انسان ہے پہنچتی ہے، لیکن میرے جو ڈیل کرنے کا جو اس کا جو میری اسٹرینتھ تھی وہ انر اسٹرینتھ تھی کہ ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، اگر اللہ آزما رہا ہے مالک ہے سو کر لے. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس کو منع کر سکیں. آگے بھی آپ اپنے اس ارادے پہ قائم ہیں، یہی رہیں گے، اسی ادارے کو چلانے کی کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اسی ادارے کے بارے میں تو میرے لیے شاید کہنا مشکل ہو، بیکاز اب جو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں وہ انہوں نے اس ادارے کی حیت چینج کر دی ہے نیا بل لا کے. اور اس میں جو سب سے بڑا خرابی کی ہے انہوں نے وہ یہ کی ہے کہ اس ادارے کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا. دیکھیے ہمارا ویژن بڑا کلیئر تھا. میں ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتا تھا اور سینٹر آف ایکسلنس میں بڑا ضروری ہے کہ چیزیں بالکل کلیئرلی ڈیفائن. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا ویژن ہے اور اس ادارے کی صورتحال ہے اس پہ میں نے آپ سے تفصیل سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. انصار عباسی صاحب، آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور ان کو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ایک صرف یہ تو جوڈیشری سے ریلیٹڈ یہ جو ایگریشن تھا اور بہت ہی نیگیٹو قسم کا ایگریشن اگینسٹ پروفیشنلز اینڈ ادروائز بھی، جس طرح ظفر اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ 26 کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹیوز کو بلا کے کہ تنخواہیں واپس کہہ رہے ہیں، اور ایک شخص نے یہ کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا. بھئی اگر آپ نے پروسیڈ کرنا ہے تو پروسیڈ اگینسٹ دا چیف منسٹر. تو ان بیچاروں کو کیا کام ہے؟ ان کو کیوں پکڑتے ہیں جنہوں نے نوکریاں لی تھرو ایڈورٹیزمنٹ، اشتہار بازی ہوئی، سب کچھ ہوا. تو دیکھیں صرف پی کے ایل آئی کے جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے خود بتائیں گے کہ یہ 5 لوگ تو چھوڑ کے جا چکے ہیں، جن 75 لوگوں نے کمٹ کیا انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اب نہیں آئیں گے اس ملک میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پروفیشنلز کے ساتھ، پیور پروفیشنلز کے ساتھ، جب آپ ان کے ساتھ یہ والا حال کریں گے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کے ابھی کے پی کے میں ابھی بھی وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں، جب پروفیشنلز کو ہتھکڑیاں لگیں گی وداؤٹ اینی رائم اینڈ ریزن. اچھا وہ جو کے پی میں جس ڈاکٹر سمد کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے بھی کورٹ میں یہ کہا کہ اگر ہو چیلنج کیا کہ اگر میں یہ ثابت کر سکتا ڈبل میرے پہ کریں تو مجھے ڈبل سزا دے دے. انہوں نے تو میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اصل میں المیہ ہمارا یہ ہے. دیکھیں ایک طرف تو نیب کا جو کنڈکٹ ہے، نیب نے بہت ڈسکریج کیا ہے لوگوں کو. میں آپ کو بتاؤں کاروبار کرنے والوں کو بھی، بیوروکریسی کو. فواد صاحب کو جانتے ہوں گے، یہ میں جانتا ہوں فواد صاحب کو. فواد حسن فواد کی ریپیوٹ ایکسٹراڈنری ریپیوٹ ہے. میں نے آج تک فواد کے بارے میں نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا، کبھی فواد کے بارے میں مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کرپشن کا کوئی شک بھی، اور اتنا اپرائٹ کہ صاف بات اپنے جو بھی پولیٹیکل ماسٹر ہوگا ان کو بتائیں گے. ان کے ساتھ دیکھیں کیا حال کیا. سو نیب اور ہماری پالیسیز. پھر یہ ہوا دیکھیں، اچھا نہیں ایک منٹ چھوٹی سی بات دیکھیں، ایک حکومت ایک پالیسی بناتی ہے، جس پالیسی کے تحت ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑا کام جس کی وجہ سے اس ملک میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا مکمل خاتمہ 2030 تک ہونا تھا، جس کے تحت لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی کا فری علاج ہونا تھا ہر غریب کا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی، اور گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں، ڈونیشن 75% لینے. مجھے یہ بتائیں
ایک دن ایک پالیسی ہوتی ہے, دوسرے دن دوسری پالیسی بدل جاتی ہے کہ نہیں ہم نے اب یہ نہیں کرنا, ہم نے اس کو سرکار کے پاس لے لینا ہے. مجھے بتائیں کیوں کوئی پروفیشن آئے گا یہاں پہ؟ اچھا نہیں عمران خان صاحب یہاں پہ تو برین ڈرین کا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں جو بھی پاکستان کا ایکسٹراڈنری بندہ ہوتا ہے وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں نے یہاں نہیں رہنا؟ سول سروس میں پہلے بہترین لوگ آتے تھے, ظفر اللہ صاحب آپ کو بتائیں گے, جو پاکستان کے بہترین برین ہوتا تھا وہ کہتا ہے ہم سول, اب تو سول سروس میں لوگ جاتے نہیں, پاس ہی نہیں ہوتے. 300 ویکینسیاں ہوتی ہیں, 200 لوگ پاس نہیں ہوتے. یہ تو ٹھیک ہے ماضی میں ہوا, جتنا برین ڈرین ہوا پاکستان سے شاید ہی کسی اور ملک سے ہوا. لیکن اب عمران خان صاحب خود مہاتیر محمد کی مثال دیتے تھے, ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی جو ذہانتیں ہیں ان کو واپس لائیں گے یہاں پہ. انہوں نے ایک تجربہ بھی کیا ہے عملاً شوکت خانم کی صورت میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان جیسے لوگوں کو پاکستان میں لانے اور ان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ان کی حکومت؟ دیکھیں یا گنگا الٹی بہہ رہی ہے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب تک ایک کنسسٹنسی پالیسی میں نہیں ہوگی ان کے ساتھ, ان کو تو سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے, جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے انڈو کر دیا فیصلہ اپنے پرانے چیف جسٹس کا. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا اس انسٹیٹیوشن کو اس وی این کے ساتھ ریوائول ہوا؟ نہیں ہوا. وہ تو بدل کے رکھ دیا, اور وہ بدلا اور تباہ کس نے کر دیا؟ وہ سرکار نے کر دیا. کون سی سرکار ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی سرکار ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک ایک یہ بات صرف پروفیشنلز کے لحاظ سے نہیں, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 2 چارٹر ہو ڈیموکریسی اور چارٹر ہو گورننس, یہ جب تک اس ملک میں نہیں ہوں گے تو ہر نیا بندے کا ایک نیا خیال ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی, ان کے ساتھ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتے رہے ہمیشہ اور بہت کم تنخواہ. بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ ان کی پرائیویٹ پریکٹس اچھی ہو. اور آپ کو شاید ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں بتایا ان کی حکومت یہ سرکار کے اداروں کو کیوں پرائیویٹائز کر رہی ہے؟ اگر سرکار میں اتنی صلاحیت ہے اداروں کو چلانے کی تو پھر یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیوں پرائیوٹائز کر رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے یہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی, فائنانس منسٹر کی یہ ہے کہ ان کو ہم ایک کونسل کے نیچے لے کے آئیں گے جو کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگا. وہاں پہ تو آپ کا 180 ڈگری دوسری پالیسی ہے, بٹ وین اٹ کمز ٹو پی کے ایل آئی تو بالکل ہی ڈفرینٹ پالیسی ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ کام ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے ہمیشہ فنڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے, اور یہ وہ علاج ہے جو مہنگا ترین علاج ہے. یہ علاج ممکن ہو سکتا ہے چونکہ ہماری پبلک کٹی میں پیسے کم ہوتا ہے, مطلب ہمارے ریونیو کم ہے, آپ اتنا پیسہ نہیں دے سکتے. کمٹمنٹ ڈاکٹر صاحب کی یہ تھی کہ 75% ہم ڈونیشن سے لیں گے, اپنی انکم ہوگی, صرف 25% پیسہ گورنمنٹ کا ہوگا جو آپ کا. اب مجھے بتائیں وہ کیس ختم ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب اگر زمین کے لیے پیسہ نہیں لا سکے, وہ پنجاب حکومت نے دے دی, بلڈنگ پنجاب حکومت نے بنوا کے دے دی, تو پھر ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کے لیے پیسہ کہاں سے لا سکتے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ کانسیپٹ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو سارا کانسیپٹ, دیکھیں یہ انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے اوپر. ٹھیک, اب پروفیشنلز پلس وہ جو خرچہ ہوگا آگے, دیکھیں یہ کوئی پرائیویٹ ٹرسٹ اپنا بزنس نہیں رن کرے گا. ٹھیک, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 2 کروڑ پاکستان میں ہیپیٹائٹس B-C کے جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج ہوگا, اور اس میں پتہ نہیں کتنے پرسنٹ ہے ڈاکٹر صاحب جن کا ٹرانسپلانٹ ہوگا؟ 10%, مطلب ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کا. لیکن بھائی صاحب یہ پروفیشنل کی تو بات ہو گئی, یہ تو ہر کوئی دیکھتے کہ جی وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ اگر پاکستان میں ہوتا تو اس ملک کو یہ فائدہ ہوتا. علمی میدان میں نے ایک تقریب میں آپ کی کچھ گفتگو سنی بھی تھی, کس طرح کی چند نام مجھے بتا دیجئے کہ جن کی ہم نے قدر نہیں کی. پاکستان میں بدقسمتی سے اہل علم کے ساتھ کوئی عام طور پر اچھا سلوک نہیں ہوا, نہ سماج میں نہ حکومت کی بیوروکریسی میں. خاص طور پر جو بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک تو علامہ محمد اسد کی ہے, یہ آسٹریا کے تھے, لیوپولڈ ویس نام تھا, مسلمان ہوئے, اقبال کی وجہ سے یہاں آئے. علامہ اقبال نے ان سے فرمایا کہ آپ پاکستان بننے والا ہے, یہ 34 کی بات ہے, آپ فیوچر جو اسلامک اسٹیٹ بنے گی اس کا آئین, اس کا خد و خال بنائے. وہ یہاں رہے, کام شام کرتے رہے, قائد اعظم نے کام دیا ان کو, قائد اعظم نے دیا, اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کو انٹلیکچوئل کو فاؤنڈر آف پاکستان. لیاقت علی خان نے دیا, سب نے دیا. وہ پاکستان کے بننے کے لیے 5 سال انہوں نے جیل بھی گزاری, انگریزوں نے اس کو پکڑ لیا.
اور وہ پاکستان آئے. ایک ادارہ ممدوٹ نے بنا کے دیا کہ پاکستان کے اسلامی خطوں انہوں نے شروع کیا. لیاقت علی خان نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ عرب دوست ہمارے جو ہے نا انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا. ہم اب بڑی محبت سے کہتے ہیں یہ پرو انڈیا تھے سارے کے سارے. سعودی عرب ہماری ایمبیسی کھولنے پہ تیار نہیں تھا. لیاقت علی خان بہت پریشان تھے. اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس بندہ ہی کوئی نہیں, آپ کو عربی آتی ہے. ان کے کنگ عبدالعزیز سے پرسنل تعلقات تھے. عبدالعزیز اس کو بیٹا کہتے تھے. شادی بھی ان کی وہیں ہوئی تھی جو منیر عرب. یہ انہوں نے کہا لیاقت علی خان ہمارے پاس آ جائیں فارن آفس میں. خیر انہوں نے جوائن کر لیا. لو جی اس کو بھیجا گیا. اس نے عرب ملکوں میں جا کے پہلے تو پاکستان کے مشن کھولے. اس کو بھیجا گیا جناب UN میں کہ پوری دنیا میں وہاں ڈپٹی, وہاں ایک بڑے مشہور سے آدمی تھے. بہرحال جس غریب نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے, ایک مسلمان خاتون تھی اس کے ساتھ, پولا نام تھا. تو انہوں نے کہا آپ شادی نہیں کر سکتے, آپ ریزائن کریں. اس نے ریزائن کر دیا. تو انہوں نے کتاب لکھی ریزائن کرنے کے بعد, یہ روڈ ٹو مکہ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ مجھے اچھا انسان اور مسلمان بنانے میں کن کتابوں نے اثر کیا, ان میں سے ایک کتاب وہ بھی ہے, ملینز اینڈ ملین میں بکی ہے. ابو بکر ندوی جیسے آدمی, میں نے ابو بکر ندوی کی ایک تحریر پڑھی تھی جو ہندوستان کے بڑے آدمی تھے, جس کتاب میں اس کتاب کے حوالے تھے. تو میں انٹروڈیوس ہوا اس کتاب ہوتے, وہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی. فارن آفس کے بابو اس کو ذلیل کرتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے اس کے ساتھ. پھر آئے گئے یہاں ایک اور انہوں نے ادارہ بنایا. مختصراً یہ ہے کہ ان پہ فتوے لگائے گئے کفر کے, اور اس کو تنگ کر کے یہاں سے نکالا گیا. میں نے ان کا خط پڑھا ہے جو ان کا ٹائپ شدہ خط تھا, ماڈل ٹاؤن میں کسی دوست کو لکھا تھا. اچھا ایک اور بات, پاکستان کا پہلا پاسپورٹ لیاقت علی خان نے ان کو دیا تھا جب وہ باہر گئے تھے. آپ یقین کریں سعودی عرب سے تعلقات اس نے بنائے, شام میں, لبنان میں, مصر میں, لیکن وہ خود اب دفن الحمرا. اس کی وجہ ہے یہاں اس کی زندگی حرام کر دی گئی. کچھ جان کا خطرہ تھا, وہ یہاں سے بھاگ گیا. لیکن اس کی محبت دیکھیں, مراکش میں جا کے رہا, طنجہ میں, وہاں. اچھا ایک ہاں اور بات, اقبال نے اس کو کہا کہ بخاری شریف کا ترجمہ انگریزی میں نہیں ہے, آج تک نہیں ہوا. دوسرا نام آپ کس کا لینا چاہ رہے تھے؟ ہاں ڈاکٹر فضل الرحمان. فضل الرحمان اسلامی ادھر تھے, ادارہ جو ہمارا تحقیقات اسلامی اس کے سربراہ تھے, جو ایوب خان کی ریفارمس تھی اس میں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلے گئے. شکاگو یونیورسٹی دنیا کی اس وقت اسلامیات کی سب سے بڑا مرکز ہے. جس نے اسلامیات پڑھنا ہو اس کو وہاں بھیجتے ہیں. اس کا جو ہال ہے وہ فضل الرحمان کے نام پہ. میں جب پوری دنیا میں جاتا ہوں تو پاکستان میں لوگ مجھے سب سے پہلے پوچھتے ہیں ہاں اچھا فضل الرحمان صاحب کے ملک سے ہیں, اسلامی سرکل. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, وقت بھی چونکہ ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن مختصر یہ بتائیے کہ اس ادارے کے بارے میں آپ کا ویژن کیا تھا؟ کیا اب آپ اپنے اس ویژن کے مطابق اس ادارے کو آگے لے جا سکیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں ویژن بتاؤں, میں ذرا وہ سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے عباس صاحب سے پوچھا کہ بھائی پیسے کیوں نہیں لے کے آئے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ لاہور آئیے, میں آپ کو زمین بھی دوں گا اور پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی دوں گا. تو ہماری کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی فرسٹ فیز کے. اور ٹپکلی اس طرح کے ہسپتالوں میں جب آپ بنانا شروع کرتے ہیں اور سروسز دیتے ہیں تو پھر پیسہ پور ان کرنا شروع کرتا ہے, آپ پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا ویژن, دیکھیے ویژن اس کا بڑا کلیئر ہے. پہلا اس کا ویژن کا پارٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے. دس از دا کور ویژن. اچھا سیکنڈ پارٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو ہم نے پاکستان کا ہارورڈ بنانا ہے. بیسٹ ایجوکیشن, بیسٹ ریسرچ, بیسٹ کلینکل سروسز, بیسٹ پریونٹیو سروسز, یہ ساری کور ہے اس کے اندر. اور یہ چیزیں صرف اسی ماڈل میں پاسبل ہیں جو ہم نے سوچا ہے. اور یہ اس گورنمنٹ کو بڑے آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں بیکاز یہ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہے شوکت خانم کے ماڈل پہ. فرق صرف یہ ہے کہ شوکت خانم میں زمین گورنمنٹ نے دی, پیسے عمران صاحب لے آئے, لیکن ہمارا اس میں یہ ہے کہ زمین بھی گورنمنٹ نے دی اور پہلے فیز کے بنانے کے پیسے بھی گورنمنٹ نے دیے. اچھا اور یہ صرف 470 بیڈز گورنمنٹ نے کمٹ کیے تھے. اس کا ہمیں اس کو 1500 بیڈز پہ لے جانا تھا. اٹ واز گوئنگ ٹو بی اے میڈیکل سٹی جس میں اور اسپیشلٹیز ایڈ کرنی تھی ہم نے. یہ ہمارے ویژن کا پارٹ تھا, لیکن وہاں تک تو نوبت آئی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیا بل بنایا ہے تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ اسپانسرڈ بٹ پرائیویٹلی رن. بیکاز گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں دو مسائل ہیں, نہ اچھے لوگ آئیں گے, ہر آدمی کہتا ہے یہ تو گورنمنٹ کا دائرہ ہے, میں سے دور رہنا چاہتا ہوں. جو بھی کوئی قابل آدمی ہے وہ نہیں آنا چاہتا گورنمنٹ کے دائرے میں, کیونکہ اس میں جس طرح کا جو ماحول ہے, جو چیزیں. دوسرا یہ کہ ڈونرز آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. تو اب میں اس کا مستقبل بہت خطرے میں دیکھتا ہوں فار سمپل ریزن کہ انہوں نے جو ریسنٹلی بل پاس کر دیا ہے جس میں اٹ ہیز بیکم اے گورنمنٹ آرگنائزیشن. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میرا وہاں پہ کام کرنا پاسبل نہ ہو, اور اس لیے پاسبل نہ ہو کہ اگر وہ بالکل ایک سرکاری ادارہ بن جائے گا
چونکہ میں نے اس سارے اس میں ویژن میں اور جس کا کہ میں شہباز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی 2 کنڈیشنز ان کو کہی تھی. میں نے کہا نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس، نو بیوروکریٹک انٹرفیئرنس. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا، اور 3 سال کا میں گواہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کسی کو بھرتی کی، ٹرانسفر کی. ایک دلیل جو وہ دیتی ہے پنجاب حکومت، وہ بظاہر کنونسنگ لگتی ہے کہ بھائی کیوں، اگر پنجاب حکومت نے زمین دی، اگر پنجاب حکومت نے بلڈنگ کے لیے پیسہ دیا اور پنجاب حکومت بعد میں بھی کنٹریبیوٹ کرے گی، تو اس کے لیے عوام کو جواب دہ ہونا ہے پنجاب حکومت نے. تو پنجاب حکومت کیوں اس کے ساتھ سروکار نہ رکھے، اور اگر حکومت اس کے ساتھ رکھے تو اس سے آپ کو کیا اعتراض؟ بالکل بھی اعتراض نہیں، سروکار ضرور رکھے، کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیے ہم تو کہتے ہیں ٹوٹلی اکاؤنٹیبل کریں. اس میں تو ایون جو لاسٹ 4 سالوں میں ہم نے کام کیا ہے، ٹوٹل اکاؤنٹیبلٹی، فرگوسن، ارنسٹ ینگ، ہم نے تو جو ٹرانسپیرنسی کی جو میکسیمم آپریشنل پاسبلٹیز ہیں ہم نے ساری کو ایگزیکیوٹ کیا. ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ سے ہر چیز پوچھیں ہم سے، بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ سفارشیں نہ لڑائیں، آپ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں ہم نے جو لاسٹ اس میں جو ایک گورنمنٹ کو بڑی تکلیف دیتی ہے ایک شک کہ جی میں نے اس میں لکھا ہوا، اس میں گورنمنٹ نے ہی دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن میں نے تو نہیں بنایا، وہ تو اسمبلی نے پاس کیا، اس میں یہ ورڈز تھے کہ نو انٹرفیئرنس آف دا گورنمنٹ. اچھا اس کا مطلب یہ تھا کہ نو آپریشنل انٹرفیئرنس. اچھا اگر حکومت کہ یہ بل جو ابھی انہوں نے بنایا اگر اس طریقے سے اس ادارے کو چلاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. میرے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ پھر تو ایک سرکاری ادارہ ہو جائے گا، ہر چیز میں ہم گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اس میں جو ہمارے پھر خدا نخواستہ اگر حکومت اپنے اس ارادے میں کامیاب ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں کوئی اور ہسپتال بناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کی مخلوق تو بہت اسی ویژن کے مطابق بالکل. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے؟ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا اس بل کے ساتھ کام کرنا، بیکاز وہ میری اگر آپ نے میری آٹونومی چھین لی تو جو ویژن آف، اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہمیں ہارورڈ میڈیکل اسکول سے $100,000 کی گرانٹ ملی. وہ گرانٹ انہوں نے کہا اور یہ اس کا بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن انہوں نے کہا اچھا آپ پہ سو موٹو چل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں لوگوں سے کانٹیکٹس ہیں، میرے گورے دوستوں نے کہا ہم پاکستان آگے تمہارے لیے کام کریں گے اور فری آف کاسٹ تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے اور سکھائیں گے. وہ سب کے سب اب جب چیزیں ہوا ہو جائیں گی، آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا، تو پھر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں اس کے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب، انصار عباسی صاحب، ظفر اللہ خان صاحب. ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.